अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरह अश-शुअरा आयत 1 to 122 कुरान अज़ीम से इस्तिफ़ादा करेंगे। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अहसनुल कलामी कलामुल्लाह व अहसनुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तौसीम मीम। तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन। हुरूफ़ मुक़त्तआत से सूरह का आगाज़ हो रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि ये कुरान पाक की आयात हैं जो कि मुबीन है यानी वाज़ेह है और हर चीज़ को खोल कर बयान करने वाला है। लअल्लक बाख़िउन नफ़्सक अल्ला यकूनू मुमिनीन। शायद आप तो अपनी जान ही हलाक कर डालेंगे इस गम में कि ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते। यहाँ पे हम देखते हैं प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में इंसानियत के लिए कितनी कामिल खैरखाही पाई जाती थी और आपके दिल में किस चीज़ का दर्द था। लोगों की आखिरत के बिगड़ जाने की फ़िक्र और दर्द था। तो हम सबको भी सोचना चाहिए कि हमारी फ़िक्रें, हमारे गम क्या हैं? सिर्फ़ अपनी ही ज़ात तक और मादी ही दुनिया तक महदूद हैं या वाकई हमें आखिरत का भी कुछ गम लगा हुआ है? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि आप अपने आप को इस कदर गम में ना डालिए इन लोगों के हवाले से कि ये ईमान क्यों नहीं लाते, क्योंकि आपका काम क्या था? महज अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पैगाम उसके बंदों तक पहुँचाना। फरमाया कि अगर हम चाहें तो इनके सामने आसमान से एक निशानी उतार दें, बस इनकी गर्दनें उसके सामने झुक जाएं। यानी हमारे लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि हम इनके लिए ऐसी कोई निशानी उतारें जैसे कोई पहाड़ इनके सरों पे रख दें, जैसा कि पहली अक़वाम में से एक कौम के साथ किया गया, या कोई ऐसी निशानी दिखा दें कि ये ईमान लाने पे मजबूर हो जाएं और फिर हाल इनका ये हो कि मारे खौफ और दहशत के इनकी गर्दनें उसके आगे झुक जाएं कि कब वो पहाड़ इनके सरों पे गिरे और इनको हलाक कर दे। तो इन्हें यानी एक तरह से मजबूर कर दिया जाए ईमान लाने के लिए। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या चाहते हैं कि इंसान अपनी मर्ज़ी और अपनी रज़ा और अपनी इत्मीनान क़ल्ब के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात को और उसकी बात को तस्लीम करे। लिहाजा ऐसा नहीं किया गया। फिर इनका हाल बयान किया जा रहा है कि इनके पास रहमान की तरफ से जब भी कोई नई नसीहत आती है तो ये उससे मुंह मोड़ लेते हैं। बस अब जबकि इन्होंने झुटला दिया तो जिस चीज़ का वो मजाक उड़ाते थे उसकी हकीकत खुलकर इनके सामने आ जाएगी। क्या वो लोग ज़मीन को नहीं देखते कि हमने उसमें कितने सारे उम्दा नबातात उगा दी? बेशक इसमें भी एक निशानी है, लेकिन फिर भी अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो हमारे आसपास कायनात में इतनी निशानियाँ फराहम कर दी हैं कि अगर कोई मानना चाहे तो उसके लिए पूरी कायनात खुली हुई है। लेकिन लोगों का हाल क्या है कि इनमें से अक्सर ईमान नहीं लाते। और बेशक आपका रब वही ज़बरदस्त और बेहद मेहरबान है। इसके बाद आज का जो हमारा लेसन है उसमें हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के वाक़यात का कुछ पोर्शन अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं।
اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام 10 سال مدین میں گزارنے کے بعد جب مصر واپس آ رہے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ، اس وقت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یاد کرو وہ موقع وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کہ آپ ظالم قوم کے پاس جائیے، یعنی قوم فرعون کے پاس، کیا وہ ہماری گرفت سے ڈرتے نہیں ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب انی اخاف ان یکذبون، اے میرے رب مجھے ڈر ہے کہ یہ مجھے جھٹلائیں گے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، میرا سینہ گھٹتا ہے، یعنی ان سے میں خوف زدہ ہوں۔ وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، میری زبان نہیں چلے گی۔ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، تو اس کے لیے آپ ہارون کو حکم بھیجیے کہ وہ میرے ساتھ چلے، یعنی انہیں بھی نبوت سے نواز دیجیے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں پیغمبر کا اسوہ کہ ایک ایسی چیز جو بظاہر ان کے اتنے بس میں نہیں، ان کی زبان اتنی صاف نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ان کو کوئی ٹاسک دیتے ہیں تو وہ اس کا انکار نہیں کرتے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی مدد مانگ رہے ہیں۔ تو یہی طریقہ ہے کہ اللہ کے راستے پہ چلنے کے لیے مدد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لینا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو چناؤ ہے وہ ظاہری جو چیزیں ہیں ان کو دیکھ کر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دلوں کو دیکھتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، اور مجھ پر ان کے بارے میں ایک گناہ کا الزام بھی ہے، یعنی قبطی کے قتل کا۔ اور ہوا کیا تھا کہ دو لوگ لڑ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے تو مدد کی، جو پکار رہا تھا مدد کے لیے اس کی اپنی طرف سے، اور جب دوسرے کو مکہ رسید کیا تو وہ دنیا سے ہی چلا گیا۔ انہیں تو اس بات کا بالکل بھی احساس نہ تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ قال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، آپ دونوں میرے معجزات لے کر جائیے، بے شک ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ جس کے ساتھ اللہ رب العالمین ہو جائے اسے کس چیز کی کمی ہے؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی انشور کیا کہ آپ کی ہم گفتگو بھی سنیں گے۔ بس آپ دونوں فرعون کے پاس جائیے اور اس سے کہیے کہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں، تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو۔ فرعون نے کہا کیا جب تم ایک چھوٹے سے بچے نہیں تھے تو ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی تھی؟ اب آپ دیکھیں کہ ایک جو تھوڑ دلا انسان ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے احسان جتانے لگتا ہے، بات تو کچھ اور ہو رہی ہے لیکن وہ چونکہ اس کی پسند کی بات نہیں، لہٰذا وہ انڈر پریشر کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو یہ یاد کراتا ہے کہ تم تو چھوٹے سے بچے ہمارے پاس ہی تو پل کے بڑے ہوئے، ہمارے احسان کی وجہ سے ہی تو آج تم یہاں پہ کھڑے ہو، اور تم نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے درمیان نہیں گزارے تھے، اور پھر تم وہ کام کر گئے جو تم نے کیا، اور تم تھے ہی ناشکر گزار، یعنی تم نے قبطی کا قتل بھی کیا۔ قال فعلتها اذا وانا من الضالین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ غلطی تمہیں نادانستگی میں کر بیٹھا۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں پیغمبر کا اسوہ، اور وہ کیا ہے کہ انہوں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، کوئی غلط بیانی نہیں کی، بلکہ مان لیا کہ جب میں نے ایسا کیا تو مجھ سے یہ بھول چوک میں نادانستگی میں ہوا ضرور ہے، یہ نہیں کہا کہ میں نے تو کیا ہی نہیں کسی اور نے کیا ہے۔ تو پیغمبر ہمیشہ سچے ہوتے ہیں، اور کوئی بھی انسان اگر نیک بننا چاہتا ہے اور اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہ میں جو زندگی اچھی ہے تو اسے پھر جھوٹ کو چھوڑنا ہوگا۔ پھر کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام پھر جب مجھے تمہارا ڈر ہوا تو تمہارے پاس سے میں بھاگ نکلا، تو میرے رب نے مجھے علم و حکمت عطا کی اور مجھے اپنے رسولوں میں سے بنا لیا، اور وہ ایک نعمت تھی جس کا تم احسان جتا رہے ہو، تو اس کا سبب یہ تھا کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا۔ فرعون نے کہا اور یہ رب العالمین کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان پائی جانے والی تمام مخلوقات کا رب ہے، اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو۔
فرعون نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہا کہ کیا تم لوگ اس کی بات نہیں سن رہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ تمہارا رب ہے اور تمہارے گزرے ہوئے باپ دادا کا رب ہے۔ فرعون نے کہا تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے واقعی پاگل ہے۔ یعنی آپ ایک طرف دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام بہت فوکسڈ ہیں اپنے رب کے تعارف پہ، انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ان کو پاگل کہہ رہا ہے، مجنون کہہ رہا ہے، بلکہ وہ جس ٹاسک کو کرنے کے لیے آئے ہیں اس کے لیے پورے ڈٹرمنیشن کے ساتھ فوکسڈ ہیں اور اپنی ذات سے ماورا ہو کر اپنے رب کا تعارف دیے چلے جا رہے ہیں، اور ایٹ اے ٹائم فرعون کو بھی اور اس کے اہل دربار کو بھی۔ فرعون نے جب یہ کہا کہ یہ تو واقعی پاگل ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا اور کہا کہ وہ مشرق و مغرب اور دونوں کے درمیان پائی جانے والی ہر چیز کا رب ہے، اگر یہ بات تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ کس طرح سے پیغمبر لغو سے اعراض برتتے ہوئے جاہلانہ طرز عمل کا کوئی جواب نہیں دیتے اور نہ ہی اس جاہل سے الجھ رہے ہیں، بلکہ اپنا ٹاسک اچھے طریقے سے لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ فرعون نے کہا اگر تم نے میرے سوا کوئی اور معبود بنایا تو تمہیں میں جیل میں ڈال دوں گا۔ اب انہوں نے تو کوئی اوفینسو بات نہیں کہی، لیکن اب وہ اپنی جگہ پہ پریشان ہے، لہٰذا فرعون ان کے لیے سزا کا اعلان کر کے ان کو ڈرانا چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگرچہ میں تمہارے سامنے اپنی صداقت کی ایک واضح دلیل پیش کر دوں، یعنی پھر بھی نہیں مانو گے؟ فرعون نے کہا اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ دلیل، یعنی دکھا دو مجھے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پہ ڈال دی تو اچانک وہ ایک نمایاں اژدہا بن گئی اور اپنا ہاتھ گریبان سے باہر نکالا تو وہ اچانک دیکھنے والوں کے لیے سفید خوبصورت چمکدار نظر آنے لگا۔ یعنی دو اتنے واضح معجزات تھے جو ان کے سامنے ظہور پذیر ہوئے۔ فرعون نے اپنے ارد گرد موجود سرداروں سے کہا یہ تو یقیناً بڑا ماہر جادوگر ہے، اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دینا چاہتا ہے۔ فماذا تأمرون؟ اچھا تو پھر تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ سرداروں نے کہا آپ اسے اور اس کے بھائی کو کچھ دنوں کے لیے بند کر دیجئے اور شہروں میں اپنے نمائندے بھیج دیجئے جو آپ کے پاس ماہر جادوگروں کو لے کر آئیں۔ چنانچہ تمام جادوگر ایک مقرر دن میں متعین وقت پہ جمع کر لیے گئے، اور روایات میں آتا ہے کہ 80,000 اور کسی روایت میں 12,000 کا ذکر ہے کہ اتنے زیادہ جادوگر ایک بندے کے مقابلے کے لیے اس نے بلا لیے، اور لوگوں میں اعلان کر دیا گیا کہ کیا تم سب جمع ہو رہے ہو تاکہ جب ہم جادوگروں کو غالب ہوتا دیکھیں تو ہم انہی کی پیروی کریں۔ بس جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم جیت گئے تو ہمیں اس کا کوئی انعام تو ملے گا نا، اجر تو ملے گا، معاوضہ تو ملے گا نا۔ اب دیکھیے کہ دنیا اورینٹڈ بندہ دنیا ہی مانگتا ہے اور اس کی دماغ میں اور اس کے دل میں دنیا ہی گھوم رہی ہوتی ہے، اس کی پہنچ بس وہاں تک ہی ہوتی ہے۔ تو فرعون نے کہا ہاں، اور تب تم سب میرے مقرب بھی بن جاؤ گے، یعنی صرف تمہیں میں انعامات و اکرامات نہیں دوں گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمہیں اپنے مقربین میں شامل بھی کر لوں گا، اسٹیٹس بھی تمہارا بڑھا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہیں جو کچھ پیش کرنا ہے پیش کرو۔ تو یعنی جادوگروں کو انہوں نے کہا کہ تم پہلے کر لو، تو انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں زمین پہ ڈال دیں اور کہا فرعون کی عزت و بزرگی کی قسم ہم یقیناً غالب ہوں گے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پہ ڈال دی، جو دیکھتے ہی دیکھتے ان کے پر فریب کرتبوں کو نگلتی چلی گئی، اور جادوگر سجدے میں چلے گئے، کہنے لگے کہ ہم سب رب العالمین پہ ایمان لے آئے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ آپ دیکھیں کہ حق ماننے والا اور غلطی ماننے والا
اللہ سبحانہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو وہ بصیرت عطا کرتا ہے اور اس کو وہ کچھ دکھاتا ہے جو دوسروں کو نظر نہیں آتا۔ یہاں پہ ہوا کیا کہ جادوگر تو اچھی طرح واقف تھے کہ جادو کیا چیز ہوتا ہے، لیکن جب ان کا جادو لمحے بھر میں وہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ نگل گیا تو انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ تو کچھ اور ہے، یہ دراصل جادو نہیں۔ اب کیا ہوا کہ یک لخت ہزاروں کی تعداد میں جب جادوگر سب کے سامنے مسلمان ہوئے تو فرعون کی تو بازی ہی پلٹ گئی، اس کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی غصے سے کہ وہ کرے کیا۔ فرعون نے کہا تم لوگ مجھ سے اجازت لینے سے پہلے ہی اس پر ایمان لے آئے؟ یقیناً یہی تم سب کا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، تو اب عنقریب تم لوگ اپنا انجام دیکھ لو گے۔ میں تم سب کے ایک ایک ہاتھ اور دوسری جانب کے ایک ایک پاؤں کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، ہمیں بہرحال اپنے رب ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ سچا ایمان، سچا یقین انسان کو کتنا بہادر بنا دیتا ہے کہ وہ اپنی جان کے خوف سے بھی اوپر اٹھ جاتا ہے۔ بلکہ انہوں نے کہا اِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا، ہمیں تو اس بات کی طمع ہے، ہمارا لالچ تو یہ ہے کہ ہمارا رب ہماری غلطیاں، ہماری گناہ، ہماری خطائیں معاف کر دے۔ ان كنا اول المؤمنین، اس وجہ سے کہ ہم پہل کرنے والے ہیں ایمان لانے والوں میں سے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو بھی نیکی میں پہل کرتا ہے اس کا اجر بڑا ہوتا ہے، اور پھر اس کو دیکھ کر جتنے لوگ نیکی کرتے ہیں ان کا اجر بھی اس پہل کرنے والوں کو ملا کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی نیکیوں میں سبقت کرنی چاہیے، یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی کرے تو میں کروں، بلکہ آگے بڑھ کے کر لینی چاہیے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی حکم دیا کہ آپ ہمارے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جائیے، اس لیے کہ آپ لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا۔ اب یہ جو بیچ کا ٹائم پیریڈ ہے وہ ایک بہت لمبا عرصہ تھا جس میں فرعون کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کشمکش جاری رہی۔ اس دوران قوم فرعون پہ بہت ساری آفات بھی آئیں، طوفان آئے، سرسریاں، مینڈک، خون کے طوفان آئے، اور پھر اس کے بعد جب ہر طرح سے بات پہنچا دی گئی، حجت کا اتمام ہو گیا، دلیل دے دی گئی، تو اس کے بعد حکم دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنا ایجنڈا جو ہے، اس کا جو نیکسٹ سٹیپ ہے وہ پورا کیجیے، اور وہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو لے کے آپ نکل جائیے۔ اس کے بعد فرعون نے فوج جمع کرنے کے لیے شہروں میں اپنے نمائندے بھیج دیے، اس پیغام کے ساتھ کہ بنی اسرائیل ہمارے مقابلے میں تھوڑے سے ہی تو ہیں، اور انہوں نے ہمارے غیظ و غضب کو بھڑکا دیا ہے، اور ہم سب پورے طور پر چوکنا اور دشمن کے مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ بس ہم نے انہیں اس طرح ان کے باغات اور چشموں اور خزانوں اور عالی شان مکانات سے باہر نکال لیا۔ کذالک، ہم نے ان کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي اسرائیل، اور ہم نے بنی اسرائیل کو تمام چیزوں کا وارث بنا دیا، مالک بنا دیا۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، پس وہ لوگ صبح کے وقت ان کے قریب پہنچ گئے۔ اب ہوا یہ کہ جب رات کو موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر نکلے تو پیچھے سے فرعون کو پتہ چلا، اور وہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ تو ہمارے بیگار کے ملازم نکل گئے ہیں، لہٰذا وہ ایک پوری فوج کے ساتھ اور تمام لوگوں کو نکال کے ان کے پیچھے پیچھے گیا۔ جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو نظر آنے لگی تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا اب ہم یقیناً پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے۔ ان معی ربی سیہدینی،
میرا رب میرے ساتھ ہے، ان قریب وہ میری رہنمائی کرے گا اور یعنی میری مدد کرے گا۔ تو جو مکمل بھروسہ، مکمل یقین ہوتا ہے وہ ایسے مواقع پہ ظاہر ہو جاتا ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا طرز عمل ہے کہ نہ وہ ڈرتے ہیں نہ وہ گھبراتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے حکم پہ نکلے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ جس رب کا حکم میں مان رہا ہوں وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ اور یہ جو سچا یقین ہے یہ آتا کیسے ہے؟ یہ رب کی معرفت کے ساتھ آتا ہے۔ جب تک رب کی پہچان دل میں نہ ہو، یقین اصلی یقین میں نہیں ڈھل سکتا۔ فرمایا تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے بذریعہ وحی کہا کہ آپ اپنی لاٹھی سمندر کے پانی پہ ماریے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور سمندر 2 حصوں میں پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی مانند ہو گیا، اور ہم دوسروں کو بھی اس کے قریب لے آئے، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے تمام ساتھیوں کو تو ہم نے بچا لیا۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر اس کے بعد ہم نے دوسرے جتنے تھے ان کو ڈبو دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں البتہ ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ کیا نشانی؟ کہ ایک ہی راستہ ہے، ایک کے لیے باعث نجات بن گیا اور ایک کے لیے باعث عذاب یا باعث بربادی بن گیا۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد جس کے ساتھ ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی معرفت توکل لاتی ہے، اور توکل اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد کا سبب بنتا ہے۔ جب انسان اپنا معاملہ سچے معنوں میں، سچے دل کے ساتھ، پوری کنوکشن کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس شخص کا معاملہ کبھی بگڑنے نہیں دیتے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ تو بہرحال اب ہوا کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک واضح نشانی کے بارے میں آگاہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن اکثر مشرکین ایمان لانے والے نہیں۔ اس کے باوجود لوگوں کا حال کیا ہے کہ یہ سارے واقعات وہ سنتے ہیں لیکن ان سے عبرت نہیں پکڑتے اور پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اور چونکہ پہلے مخاطب اہل مکہ کے مشرکین ہی تھے تو اور وہ خود کو ابراہیم علیہ السلام کا وارث بھی کہتے تھے، اس لیے آپ کو حکم ہوا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا دیجئے، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے پوچھا کہ یہ تم کن لوگوں کی عبادت کرتے ہو، کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ان کی عبادت پر جمے رہتے ہیں، یعنی ہم اس پہ قائم ہیں، ان کی مجاوری کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہر انسان کو اپنے غلط عقیدے پہ بھی ناز ہوتا ہے۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری بات سنتے ہیں یا وہ تمہیں نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ جن بتوں کی تم پرستش کرتے ہو، تم اور تمہارے گزرے ہوئے باپ دادا، بے شک وہ سب کے سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو اپنا دشمن کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی سے دور کرنے والے ہیں، اور ایون قیامت کے دن تو انسان ایسے دوستوں کے بارے میں بھی کہے گا کہ کاش میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا کہ اس نے مجھے ذکر بھلوا دیا۔ تو ایک طرح سے ابراہیم علیہ السلام انڈائریکٹلی انہیں احساس دلا رہے ہیں کہ یہ بت تو انسان کے دشمن ہیں کیونکہ وہ اس سے اس کا مالک چھین لیتے ہیں۔ تو ہر ایک کا بت الگ الگ ہوتا ہے۔ بت کیا ہے؟ وہ چیز جس کو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پہلے یعنی مقدم کر دیں۔ تو آئیے فہرست بنائیں ان چیزوں کی جو مجھے اور آپ کو پسند ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور کرنے والی ہیں۔ ان مشغلوں کو لکھیں کہ جن میں پڑھ کے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق دینا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو فراموش کر بیٹھتے ہیں، اور فہرست بنائیں
ان تمام چیزوں کی، ان تمام لوگوں کی جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور آخرت سے غافل کرتے ہیں۔ اور بیسیکلی ہمارا ٹائم لے جاتی ہیں یہ چیزیں بہت سارا، اور ٹائم ہی تو زندگی ہے، اسی کے بارے میں سے تو ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے اس کو کس طرح سے یوٹیلائز کیا۔ تو آئیے ہم چیک کریں، اور صرف چیک نہ کریں بلکہ اسے ریٹن فارم میں لے آئیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اتنی ضروری بھی نہیں ہیں لیکن وہ میرا اتنا وقت لے جاتی ہیں کہ اللہ کے حقوق میں کمی کرنے لگ جاتی ہوں۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام بتوں کی دشمنی کا احساس دلانے کے بعد اپنے رب کا تعارف بہت خوبصورتی سے کراتے ہیں، کہتے ہیں الذی خلقنی فہو یہدینی، وہی تو ہے جس نے مجھے تخلیق کیا اور وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے، میری رہنمائی کرتا ہے، والذی هو یطعمنی ویسقینی، وہی تو ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی تو مجھے شفا عطا کرتا ہے، وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِي، وہی تو ہے جو مجھے موت دے گا پھر مجھے زندگی دے گا۔ اور آخری آیت تو بہت ہی خوبصورت ہے، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، وہی تو ہے جس سے میں طمع رکھتا ہوں کہ وہ آخرت کے دن، قیامت کے دن، حساب کتاب کے دن میری گناہوں کو، میری لغزشوں کو معاف فرما دے گا۔ تو انسانی نفوس کے اندر طمع کا پایا جانا تو لازم ہے، ایک فطری امر ہے، لیکن نیک لوگ کس چیز کی طمع رکھتے ہیں وہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے، اس بات کی طمع کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بخش دے، ہم سے راضی ہو جائے۔ تو بہت خوبصورت تعارف انہوں نے کرایا، اور ہم سب کو بھی یہ بات ذہن میں لانی چاہیے کہ ہمارا رب کون ہے اور اس کا انیشل تعارف کیا ہے۔ ہم سب اس سے واقف ہیں لیکن شعوری طور پہ زبان سے اس کا اس طرح سے اقرار نہیں کرتے، دل میں اس کو اس طرح سے تازہ نہیں رکھتے جیسا رکھنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ قرآن کے الفاظ ہمیں اس کی طرف لا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد بہت خوبصورت دعا انہوں نے کی۔ آج کا ہمارا جملہ یہی ہے، ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، کہ اے میرے رب مجھے حکمت عطا کر اور مجھے صالحین کے ساتھ شامل فرما دے۔ تو حکم حکمت سے ہے، وزڈم، علم، فہم، صحیح وقت میں صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت، کس کام کو کیسے کب کتنا کرنا ہے اس کی جو ایک سمجھ ہے اس کو حکمت کہتے ہیں۔ تو اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست، ان کی طلب، ان کی چوائس کیا ہے؟ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی سے دو چیزیں مانگی ہیں، مجھے اور آپ کو بھی مانگنا چاہیے، ایک ہے حکمت اور دوسری صالحین کا ساتھ۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو یہ عطا فرمائے۔ یہ بہت خوبصورت دعا ہے۔ پھر انہوں نے دعا مزید کی اور کہا وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور مجھے آنے والے لوگوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھ، مجھے اتنا اچھا بنا دے، ظاہر و باطن میں اتنا زبردست بنا دے، حقیقی معنوں میں میں اتنا اچھا ہو جاؤں کہ لوگوں میں میری تعریف باقی رہے لیکن وہ تعریف جھوٹی نہ ہو، بلکہ میں اس کے قابل ہوں، وہ جب میری تعریف کریں تو سچی تعریف کریں۔ اور پھر دعا کی کہ مجھے نعمتوں والی جنت کے حقداروں میں شامل فرما دے اور میرے باپ کو معاف کر دے، بے شک کہ وہ گمراہوں میں سے تھا۔ ایک ایسے باپ کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں جس نے صرف گھر سے نہیں نکالا بلکہ جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا الاؤ تیار کیا جا رہا تھا ان کو جلانے کے لیے تو وہ بھی لکڑیاں لانے والوں میں شامل تھا۔ تو اصل اچھا کون ہے؟ جو اپنے محسنین کے ساتھ اچھا ہو، اپنے والدین کے ساتھ اچھا ہو اگرچہ وہ اس کے ساتھ نہ بھی اچھے ہوں۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، پھر انہوں نے مزید دعا کی کہ جس دن سب لوگ اٹھائے جائیں گے اس دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ یہ کون سا دن ہے؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون، یہ وہ دن ہوگا جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر جو قلب سلیم لے کر آیا۔ اب دیکھیں دنیا میں ہم جن چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، جن کے لیے ہم مرتے جیتے ہیں، وہ یہی دو چیزیں تو ہیں بیسیکلی، مال اور بیٹے۔ لیکن جس دن ہمیں
اصلی طور پہ سخت اور شدید ضرورت ہوگی، اس دن یہ دونوں چیزیں ہمارے کسی کام نہ آئیں گی، بلکہ کیا کام آئے گا؟ قلب سلیم، دل پرکھا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، مگر وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ تو قیامت کے دن کامیاب وہ ہے جو اس دنیا سے اپنا دل بچا کے لے گیا، شکوک سے، شبہات سے، خواہشات نفس سے، بلکہ کس حالت میں گیا؟ رضیت باللہ ربا، کہ اللہ کی رضا میں راضی ہو کے گیا، سلامت دل کے ساتھ گیا۔ سلامت دل وہ دل ہے، قلب سلیم سلامت دل ہے، جو شرک سے، جو کفر سے، جو نفاق سے، جو کبر سے، جو حسد سے، جو ریا سے پاک ہے۔ وہ دل جس میں حق کی پہچان ہے، وہ دل جس کے اندر حق کا احساس ہے، وہ دل جس میں حق کی معرفت کے ساتھ ساتھ آخرت کا یقین اور آخرت کا خوف ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جو دل کی سلامتی ہے اور یہ جو دل کی صحت ہے، یہ تو ہے ہی قرآن کے ساتھ۔ اور وَمَا نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا آگاہ رہو، جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو تو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ سنو، وہ دل ہے۔ تو دل سفید بھی ہو سکتا ہے اور سیاہ بھی، ہدایت یافتہ بھی ہو سکتا ہے اور بھٹکا ہوا بھی، منور بھی ہو سکتا ہے اور اندھیرا بھی۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ معاملہ کیا اختیار کیے ہوئے ہیں۔ دل ناخوش بھی ہو سکتا ہے اور مطمئن بھی۔ دل ہی تو ہے جو ہمارے دنوں کو روکھا اور راتوں کو بے خواب رکھتا ہے، ہمارے کھانوں کو بے ذائقہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے کاموں سے بے توجہی کی طرف اور غفلت کی طرف لے جاتا ہے۔ یاد رکھیں قرآن پاک میں ہے هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم۔ دل ہی تو ہے کہ جس میں جذبات ہیں، احساسات ہیں، مزاج اسی سے جنم لیتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ نیکی اگر دل سے نہ کی جائے تو وہ قبول نہیں ہوتی۔ تو قلب سلیم کون سا دل ہے کہ جو اللہ کے سوا ہر چیز کو ریجیکٹ کر دے، جس سے اللہ کے سوا سب کو لا کہنا آتا ہو، اور الہ وہ دل کا مکین بن جائے اور پھر وہ شہادت حق کی گواہی دینے لگے۔ تو ایک تو یہ کہ یہ جو سکینت کا اترنا ہے، جو میں نے ابھی آیت پڑھی، هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، کہ جس نے سکینت مومنین کے دلوں میں اتاری، تاکہ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان پہ ایمان کا اضافہ فرمائے۔ اور دوسری آیت جو میں نے پڑھی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم قرآن میں وہ نازل کرتے ہیں جس میں شفا اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ تو یہ سب اس کا مرکز دل ہے۔ یہ جتنی بھی ہماری روحانی بیماریاں، جتنی بھی ہماری جسمانی بیماریاں ہیں، یہ قرآن سے دور ہوتی ہیں۔ اس پہ ایمان لانا، اس کی خوبصورتی سے تلاوت کرنا، دل سے پیار سے محبت سے اس کو سمجھنا، اس پہ غور و فکر کرنا، اس پہ عمل کرنا، یہی تو باعث سے اطمینان ہے، یہی تو باعث سے امن ہے، دنیا میں بھی اور قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ تو دل کی صحت پانے کے لیے، قلب سلیم کے لیے آگے بڑھیے اور تھام لیجئے قرآن، اور اپنے اوقات کار میں اس کا پورا بڑا حصہ لگائیے تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں اور اس کی ہدایت میں زندگی کا سفر طے کر سکیں۔ اور اگر ہم نے ایسا کر لیا تو پھر یہ انشاءاللہ قبر میں بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا، بلکہ اس کو روشن بھی کر دے گا اور آخرت میں شافع ہوگا اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو
تو فرمایا کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت متقین کے قریب کر دی جائے گی، اور جہنم گمراہوں کے سامنے کر دی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ معبودان باطل جن کی تم پرستش کیا کرتے تھے بجائے اللہ کے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کی تم پرستش کرتے تھے، کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا آپ اپنی مدد کر سکیں گے؟ پھر کیا حال ہوگا؟ پھر وہ جھوٹے معبود اور گمراہ پیروکار جہنم میں منہ کے بل ڈال دیے جائیں گے، استغفر اللہ، اور شیطان کے لشکر بھی، یعنی وہ سب کے سب بھی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اور اس میں جب اپنے معبودوں میں وہ جھگڑ رہے ہوں گے تو کہیں گے اللہ کی قسم ہم تو بڑی کھلی گمراہی میں تھے کہ تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھتے رہے، اور ہمیں تو بڑے مجرموں نے گمراہ کیا تھا، بس آج ہمارا نہ تو کوئی سفارشی ہے اور نہ ہی کوئی مخلص دوست، کاش ہم دوبارہ دنیا میں بھیج دیے جاتے تو ایمان لے آتے۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس واقعے میں ایک نشانی ہے، وما کان اکثرہم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ اور اس میں کیا نشانی ہے کہ دل کی صحت توحید میں ہے، اس خالق و مالک کی معرفت ہی دراصل انسان کو توحید کی طرف لاتی ہے، اور بے شک آپ کا رب بڑی عزت والا اور بہت مہربان بھی ہے۔ پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کا تذکرہ کر کے نصیحت دی جا رہی ہے، جو کہ ابتدائی پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں، اولو العزم رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے ان سے کہا الا تتقون، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں اس دعوت پہ تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ تو پیغمبرانہ اخلاق کیا ہے کہ دین کے نام پہ انسان دنیا کے فائدے نہ سمیٹے، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجر ملنے کا پورا یقین ہو۔ اور تمام پیغمبروں کی تعلیمات کا خلاصہ ایک ہی ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے، اور وہ کیا ہے؟ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، یعنی پیغمبر کی اطاعت کرو۔ لوگوں نے کہا کیا ہم تم پہ ایمان لے آئیں حالانکہ تمہارے پیروکار تو نہایت گھٹیا لوگ ہیں؟ نوح علیہ السلام نے کہا مجھے کیا معلوم کہ وہ لوگ کیا کام کرتے ہیں، ان کے اعمال کا حساب تو صرف میرا رب ہی لے گا، کاش تم اتنی بات سمجھ جاتے۔ اور مومنوں کو میں اپنے سے دور نہیں بھگا سکتا، میں تو صرف عذاب سے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، یعنی میرا کام یہی ہے۔ لوگوں نے کہا اے نوح اگر تم اپنی اس دعوت سے باز نہ آئے تو سنسار کر دیے جاؤ گے۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب، میری قوم نے مجھے یکسر جھٹلا دیا ہے، تو اب تو ہی میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ فرما دے، اور مجھے اور میرے ساتھ جو مومنین ہیں ان کو بچا لے۔ پس ہم نے انہیں اور ان لوگوں کو بچا لیا جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے، اس کے بعد باقی لوگوں کو ہم نے ڈبو دیا۔ بے شک اس میں ایک نشانی ہے، اور وہ کیا ہے کہ کامیابی ایمان کے ساتھ ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ کا رب بڑا ہی زبردست، عزت والا اور بے حد مہربان ہے۔ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔